औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलैहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खूब नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हमद है उस परवरदिगार की जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मोहम्मद व आलि मोहम्मद का मुहिब बनाया। नाज़रीन मोहतरम, एक ज़ाकिर अहले बैत है जिसने इमाम की तरफ झूठ मंसूब किया है, जबकि उसका खुद साख्ता उसने रिवायत बनाई है और कहता है कि यह इमाम ने फरमाया। अल्लाह उसको हिदायत दे अगर हिदायत के काबिल है, वरना अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे। ये लोग पता नहीं कब बाज आएंगे, मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहतान बांधते रहते हैं। हमें नहीं पता कि ये कब बाज आएंगे। लोग इनको समझा समझा के थक गए हैं, मगर ये बाज आने वाले नहीं हैं। तो मैं मजमे से गुजारिश करूँगा, मोमिनीन से गुजारिश करूँगा, जो सामने सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इनको जब तक नहीं रोकेंगे, आप रोकथाम नहीं करेंगे, बानियान रोकथाम नहीं करेंगे, ये कभी बाज नहीं आ सकते। चंद मोमिनीन हैं माशाल्लाह, वो इनको अच्छा खासा पानी पिला रहे हैं और अच्छी तरीके से मजम्मत कर रहे हैं, मगर मुतासिफाने की ज़्यादातर वो हैं जो वाह वाह करते हैं, इनके साथ दाद देते हैं और इनको अंधा पैसा देते हैं, अंधी तकलीद में लगे हुए हैं। तो मोमिनीन से गुजारिश करूँगा, आप भी ज़रा किताब दोस्त बने, आप भी उलमा दोस्त बने, आप भी हक दोस्त बने, आप भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान को सुनने वाला बने, न कि खुद साख्ता जो चीज़ें लोग बयान करते हैं उसको सुनते हैं आप और फिर वाह वाह शुरू कर देते हैं। उनके दिल बड़े होते हैं, फिर वो बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने के या अपनी इस्लाह करने के या किताब का मुतालिया करने का उनको शौक़ हासिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है, हमें हमारा चोरन बेकरा है, हमें वाहवा भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, शोहरत भी है, सब कुछ है, तो लिहाजा क्या ज़रूरत है किताब पढ़ने की, क्या ज़रूरत है हक़ समझने की, क्या ज़रूरत है कुरान का तर्जुमा पढ़ने की, तफसीर पढ़ने की, हदीस पढ़ने की, तफसीर पढ़ने की, तारीख़ पढ़ने की। उनको ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। क्यों नहीं महसूस होती? क्योंकि आप लोगों की वजह से। तो नाज़रीन, आप ये कलम मुलादा फरमाएँ जो गयूर साबिर ने, देखें अफसोस हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है, आगे से आप लोगों ने वाहवा जो की है ना, इससे बहुत अफसोस हुआ। नाज़रीन, आप ये कलम मुलादा फरमाएं, फिर बात करते हैं मज़ीद। सारे हज करने वालों का शुमार हाजियां च नहीं। सतवीं सरकार को कहीं पूछा, बोला सुने कोई ई दफा वड्डा रश है, हर साल वधदा है ना, घटदा तो नहीं। मौला को सुने ई साल हज ते वड्डा रश है। फरमाया हुजूम हा हाजी कोई नहीं। हुजूम हा हाजी कोई नहीं, रश बड़ा हाजी कोई नहीं। हज सिर्फ असा त्राए बंदा कीता है। हज कितना कीता है? त्रै। मौला कहीं कहीं कीता है। फरमाया या अली बिन यकतीन कीते, या मैं कीते, या मेरे उठ कीते। नाज़रीन मोहतरम, आपने कलम मुलादा फरमाया कि गयूर साबिर ने किस तरह झूठ मंसूब किया है मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। कि साथ में इमाम ने फरमाया कि नहीं, इस दफ़ा हाजी कम है, देखें कि मैं हाजी हूँ और मेरा सहाबी अली बिन यकतीन हाजी है और इसके अलावा ऊँट मेरा हाजी है। 3 बंदे हाजी हैं, 3 में से एक तो मेरा सहाबी हुआ, एक मैं हुआ और मेरा ऊँट। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। कैसा ये झूठा इंसान है। 3 बंदे हाजी हैं, बंदों में ऊँट को शामिल कर दिया। 3 बंदे हाजी हैं, फिर 3 बंदों के बाद क्या कहता है? ऊँट भी शामिल कर दिया, यानी ऊँट बंदों में शामिल है। एक तो इमाम हो गया, इमाम का साहबी हो गया, उसके अलावा ऊँट भी बंदा है। नाजरीन देखें, शिया उलमा के इस बात पर इत्तफाक है कि इमामुल कलाम कलामुल इमाम होता है, इमाम का कलाम फसी व बलीग होता है। तमाम ऐसा कलाम
کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مجتہد، کوئی وائز، کوئی خطیب، کوئی شاعر اس طرح کا کلام نہیں بول سکتا جس طرح کا کلام امام بولتا ہے، کیونکہ امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے، کلام کا بھی امام ہوتا ہے، فصیح و بالغ کلام ہوتا ہے۔ تو کیا امام اس طرح کے الفاظ بول سکتے ہیں؟ ایک طرف کہیں کہ 3 بندے نے حج کیا ہے اور بندوں میں پھر اونٹ کو شامل کر دے، جانور کو، یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح کے تو جوہلا بھی کلام نہیں بولتا، ایک جاہل ہو نا وہ بھی اس طرح کا کلام نہیں بولے گا۔ ہاں ایک ابو الجاہل ہو جس طرح یہ ہے غیور ثابت، وہ بولے تو بولے، ان کو تو چھٹی ہے، ان کو چھٹی ہے۔ ایک جہل ہوتا ہے، ایک جہل مرکب ہوتا ہے۔ جہل جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کلام کبھی نہیں بولے گا، ایک طرف بندے کا ہے اس میں جانور کو شامل کرتے ہیں۔ ہاں جو جہل مرکب ہوتا ہے، جس کو اپنی جہالت کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اس طرح کے کلام بولتا ہے اور داد لیتا ہے، جولا بیٹھ کے داد بھی دیتے ہیں۔ اس حدیث کا امام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روایت امام نے نہیں بولی، اور یہ امام کی شان کے بھی خلاف ہے کہ اس طرح کا کلام بولیں۔ یہ توہین امام ہے، بہتان امام پہ باندھا ہے اس جاہل مرکب نے۔ اللہ اس کو ہدایت دے اگر ہدایت کے قابل ہے تو۔ میرے محترم، امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام الامام ہوتا ہے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو عقلاً بھی غلط ہے، ایک طرف کہہ رہا ہے بندے، دوسری طرف اونٹ کو بندوں میں شامل کر رہا ہے۔ عجیب اس کی گفتگو ہے، اور آپ لوگ داد دے رہے ہیں، آپ پہ بھی افسوس ہے۔ تو ناظرین، اولاً تو یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مرفی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولا اس نے امام کی طرف بھی جھوٹ منسوب کیا، پھر کلام میں بھی جو بولا وہ بھی سارا جوہلانہ کلام تھا جس میں امام کی توہین ہوتی ہے اگر امام کا بولا جائے تو۔ نعوذ باللہ، اس طرح کا امام کلام کبھی نہیں بول سکتے۔ ہاں جو اصلی حدیث ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے 14 ستارے، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کتاب ہیں جس کا میں حوالہ دے سکتا تھا، شرح نہج البلاغہ میں بھی یہ واقعہ آیت اللہ حبیب اللہ خوئی نے نقل کیا ہے، اس کے علاوہ دمت و ثاقبہ میں بھی ہے، تفسیر امام حسن عسکری میں بھی ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ ناظرین کے لیے ایسی کتاب کا حوالہ دوں کہ جو ان کے لیے بہت ہی آسانی سے مل سکے۔ تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جو انہوں نے باب باندھا ہے، اس میں آپ جائیں گے تو صفحہ نمبر 300 ہے، تو اس میں یہ روایت پوری نقل ہے۔ یہ امام الحدیث زہری سے یہ حدیث نقل ہے کہ امام الحدیث اس لیے زہری کو کہا گیا کیونکہ یہ راوی نے بہت ساری روایات نقل کی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو امام الحدیث کا بھی لقب ملا۔ تو زہری بیان کرتا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہے اور حج کے مقام پہ، تو کہتا ہے کہ مولا اس دفعہ تو لاکھوں کے حساب سے ماشاءاللہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں زہری، ایسا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مولا مجھے نظر تو بہت سارے آ رہے ہیں۔ تو مولا نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو کیا دیکھا کہ کوئی بندر ہے، کوئی ریچھ ہے، کوئی سور کی شکل میں ہے، کوئی بندر کی شکل میں، جانوروں کی شکلوں میں لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تقریباً لاکھوں کی جو حساب اس کو پہلے نظر آ رہا تھا، تو بعد میں اس کو نظر آنے لگ گیا 1000 بندے کے لگ بھگ ایک یعنی حاجی ہیں، باقی سارے جانوروں کی شکل میں گھوم پھر رہے ہیں۔ تو مولا سے پوچھتا ہے مولا یہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اور جس کی نیت صحیح نہ ہو اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ نیت درست نہ ہو اور عقیدہ درست نہ ہو تو حج کرے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے، وہ بندر یا سور کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جس کے دل میں ہماری محبت نہ ہو، ہماری مودت نہ ہو، اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ جس کا عقیدہ، نیت اور ہماری محبت دل میں نہ ہو اور وہ اعمال بجا لائے تو اس کا اعمال فضول ہوتا ہے، اس کا اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ اس کی کیا ان کی حالت ہو گئی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا نتیجہ ملتا ہے؟ ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ ہر عمل کرنے سے پہلے نیت کا ہونا درست ضروری ہے، لازم ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ عقیدہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میں اعمال تو بجا رہا ہوں، حج کرنے چلا گیا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، خمس دے رہا ہوں، ہاں اگر میرا عقیدہ درست نہیں ہے، اصول دین میں درست نہیں، عقائد درست نہیں ہے، تو میرے اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہ منہ پہ مار دی جائے گی عبادت۔ اسی طرح آل محمد کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو چاہے جتنے اعمال کر لیں، حج کریں، جو بھی کریں،
حج کرتے کرتے مر جائیں، زواری کریں، جو بھی کریں. خود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں، آپ مولا اسلام کی زیارت کو جائیں، آپ نجف میں مر جائیں، کربلا میں مر جائیں، آپ خانہ کعبہ میں مر جائیں، جہاں بھی جو بھی ہو جائے آپ کے ساتھ. ہاں اگر آپ محمد و آل محمد سے بغض ہے، محبت دل میں نہیں ہے، تو وہ آپ کا اعمال قبول نہیں ہوگا، وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. تو لہٰذا ہمیں 3 چیزوں کی طرف اشارہ ملا اس حدیث سے. کیا؟ عقیدہ درست رکھنا ہے، نیت درست رکھنی ہے، محمد و آل محمد سے محبت مودت رکھنی ہے، پھر اعمال بجا لانا ہے تو وہ قبول ہوں گے. تو یہ لوگ جو بہتان باندھتے ہیں محمد و آل محمد پہ، جھوٹی حدیث بنا کے، اس نے خود سے بنا کے حدیث کا اس نے ٹائٹل دے دیا اور معصوم کی طرح منسوب کر دیا. منسوب نے یہ بولا. ان لوگوں سے خود بچیں ناظرین، اپنے بچوں کو بچائیں اور آگے واہ نہ کیا کریں. خدا رہا ان لوگوں کو پکڑ کے ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہے، دکھاؤ. کیونکہ آج کل گوگل کا دور ہے، آج کل ایک سم میں سب کچھ آ گیا، ایک کارڈ میں سب کچھ آ گیا ہے. آج کل ایک موبائل میں پوری دنیا سمیٹی پڑی ہے. جس کو بولو کہ ابھی دکھاؤ ہمیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری کتاب ادھر بھول گیا ہوں، کہو کون سا حوالہ بتاؤ، ابھی کتاب ہم نکالتے ہیں. تو یہ اس طرح اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. یہ خرافات اور جھوٹ اور اس طرح کی چیزیں پھیلاتے رہیں گے تو دین محمد و آل محمد سے اس طرح کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور دشمن ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا. تو ہم کیا کہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ جہل ہمارے نہیں ہے، یہ جہل عقل سے خالی ہیں، غالی ہیں. آخر میں پھر میں اپیل کرتا ہوں، خود بچیں، اپنے بچوں کو بچائیں. آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت آل محمد پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کے اقوال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمان کا ظہور فرما میرا مالک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.